नात को नात के अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे कारी मोहम्मद यूनुस साहब। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। हजरात, इस कॉलेज के तामीराती और तालीमी जुमला मराहिल को बहुस्न खूबी पाया तकमील तक पहुंचाने का सेहरा जिनके सर है, जिन्होंने अपनी बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों का लोहा बनवाया। मैं खुतबा इस्तिकबालिया के लिए दावत दे रहा हूं कहूटा लॉ कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहतरम उज़ैर हाशिम एडवोकेट साहब को। साहिबजादा उज़ैर हाशिम एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम, ख़ातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं ग्रामी मर्तबा मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहूटा लॉ कॉलेज, मशाइख़-ए-इज़ाम, उलमाए किबार, मुअज़्ज़िज़ वकला और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमानाने गिरामी कद्र को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज का दिन एक ख्वाब की तकमील का दिन है और मेरे लिए ये एजाज़ है कि इस तकमील तक के सफ़र में मुझे भी अपनी कोशिशें बरूए कार लाने का मौका मिला। ये हसीन ख्वाब मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद मोहतरम का था कि इस इलाके की तालीमी मैदान में मज़ीद खिदमत की जाए और खानकाह बगहार शरीफ में चलने वाले इदारों के साथ साथ अब कहूटा शहर में न सिर्फ इस इलाके के नौजवानों बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हर नौजवान, चाहे वो किसी भी इलाके और कौम से हो, के लिए जदीद और आला तालीमी दस्तगाह फराहम की जाए। तालीम और तरबियत ऐसी हो कि नौजवानों में शऊर भी बेदार करे और साथ ही साथ उनके बेहतरीन रोजगार का भी जरिया बने। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए कानून की तालीम का इंतखाब किया गया, क्योंकि आज के नौजवान को कानून की तालीम से रूशनास कराने से ही ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान जिस अक़दार की पामाली, अखलाकी बदहाली और लाकानूनियत से दो चार है, उसे इससे निकाला जाए, क्योंकि तारीख से यही सबक मिलता है कि किसी भी मुआशरे या मुल्क की तामीर और तरक्की का दारो मदार उस मुल्क और मुआशरे के बसने वालों की कानून की हुक्मरानी, अमलदारी पर यकीन और अमल पर होता है। और बिहम्दिल्लाह आज आपके सामने ये दीदा ज़ेब इमारत कानून की तालीम का कहूटा और मुल्हिका तहसीलों में पहला मरकज बन चुकी है। कहूटा लॉ कॉलेज को इल्हाक मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दी पंजाब ने अता किया है और हुकूमत पंजाब ने भी इसे लॉ कॉलेज के दर्जे से नवाजा है। इस इदारे की तामीरात का अमल सबसे पहले अल्लाह के घर की तामीर से शुरू किया गया, जो मस्जिद अल हाशिम के नाम से मंसूब है। कॉलेज की तामीरात का सिलसिला सन 2017 में शुरू किया गया और 3 साल के मुख्तसर तरीन अरसा में यह काम मुकम्मल किया गया। इस कॉलेज के चंद खसाइस आपके सामने पेश किए देता हूं। कॉलेज की लाइब्रेरी 5000 से जायद कुतुब पर मुश्तमिल है और डिजिटल लाइब्रेरीज की सहूलत भी मौजूद है। कंप्यूटर लैब में 50 कंप्यूटर्स मौजूद हैं। क्लासरूम्स की तादाद 10 है, जबकि लॉ मूट रूम भी बनाया गया है, जो तलबा की अदालती उमूर की तरबियत में मुआविन होगा। कॉलेज में असातिज़ा के लिए फैकल्टी रूम्स भी मौजूद हैं।
کالج کا بورڈ آف گورنرز ملک کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی عالمی شہرت یافتہ علمی، فکری، انتظامی اور مذہبی شخصیات پر مشتمل ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بورڈ آف گورنرز میں یہ شخصیات شامل ہیں: راجہ محمد ظفر الحق، پیٹرن ان چیف، ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان میرے مرشد، چیئرمین، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، چیئرمین کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس سید منظور گیلانی صاحب، پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، فارمر ریکٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، چیئرمین شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، جناب ذوالفقار علی عباسی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور وائس چیئرمین اسلام آباد بار کاؤنسل، وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد شفیق صاحب، ایکس ریکٹر بحریہ یونیورسٹی، ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب، ڈائریکٹر جنرل اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، ہیڈ جامعہ نعیمیہ لاہور، ڈاکٹر محمد الیاس صاحب، ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی، محترم طفیل احمد صاحب، ایئر کموڈور، خورشید احمد ندیم صاحب، جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن، بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوعہ صاحب، راجہ حسنین جاوید صاحب، جنرل مینیجر سمیدہ، اور صاحبزادہ عمیر ہاشم صاحب۔ کالج کا سب سے بڑا امتیاز اس کے اساتذہ ہیں، جن کی قابلیت اور تجربہ مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ محمد سہیب شیخ صاحب، پرنسپل کالج LLM انٹرنیشنل بزنس لا ہے یونیورسٹی آف مانچسٹر سے، ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب، PhD ہسٹری، ڈاکٹر امتیاز ظفر صاحب، PhD اینتھروپولوجی، ڈاکٹر یاسر امان خان صاحب، PhD لا، ڈاکٹر عبد الباسط صاحب، PhD لا، اجمل رضا بھٹی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، علی احمد شاہ صاحب، MA LLB، محترم کیسر رحیم صاحب، ایکس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج۔ یہ اس ادارے کا ایک مختصر تعارف تھا۔ آج اس ادارے کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس میں قانون کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے نام اس مجلس میں موجود ہیں۔ اس موقع کی وساطت سے آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی اونرشپ میں لیجئے۔ آپ اپنی تعلیم اور تجربے کی روشنی میں اس ادارے کو قانون کی تعلیم کا مرکز بنانے میں ہماری قیادت کیجئے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی رہنمائی اور تعاون سے یہ ادارہ نہ صرف اس خطہ بلکہ ملک پاکستان کا قانون کی تعلیم کا بہترین مرکز ہوگا۔ یہ امید اور دعا ہے کہ یہ ادارہ جس خدمت کے مقصد اور جذبہ سے قائم ہوا ہے، اللہ رب العزت اس میں اسے کامیاب کرے، اور اس ادارے سے کامیاب طلبہ ملک پاکستان کے ہر شعبے، چاہے وہ عدلیہ میں ہو، مقننہ ہو، بحیثیت وکیل یا بطور عام شہری، وہ ملک پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے چیف ایگزیکٹو کہوٹہ لا کالج
محترم صاحبزادہ عزیر ہاشم ایڈوکیٹ صاحب، اب میں انتہائی ادب کے ساتھ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عدلیہ کا ایک انتہائی تابندانہ ممبر بورڈ آف گورنر KLC، سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر، جناب محترم جسٹس ریٹائرڈ منظور الحسن گیلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کرام، مشائخ اعظام، مقلا برادران اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے باقی اصحاب، میں اپنے لیے یہ بات سعادت کا سمجھتا ہوں کہ مجھے اس تقریب میں بلایا گیا، بورڈ آف گورنرز میں رکھا گیا اور یہاں معزز شفقا کے ساتھ ملاقات کا موقع بھی ملا اور کچھ سننے کا موقع بھی ملے گا۔ میں اللہ پاک نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے بر صغیر کی سب سے بڑی اور مسلمانوں کی سب سے پہلی یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھنے کا موقع ملا اور وہاں جس فیکلٹی سے مجھے قانون کی تعلیم پڑھنے کا موقع ملا، یقین مانیں آج اس بلڈنگ کو دیکھ کے اس میں جو شعبے مختلف رکھے گئے، کلاس روم رکھے گئے یا لائبریری رکھی گئی ہے، بوتھ کورٹ رکھے گئے، کانفرنس روم رکھے گئے، کمپیوٹر کیونکہ جدید چیز ہے وہ رکھی گئی ہے، تو یہ مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے اور بہت عمدہ جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ایسی ابتدا ہے کہ میری دعا ہے اور اس جھلک کو دیکھ کے میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی ایک جدید ترین سیٹ آف ایکسلنس ہوگی اور اس نہ صرف اس سارے علاقے کے لیے جیسا محدود کیا گیا کہ اس علاقے کے لیے نہیں، یہ سارے پاکستان کے لیے بلکہ اٹریکشن کا باعث۔ قانون جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک حکمران یا ایک حکومت کی ملکیت سمجھا جاتا ہے کہ حکومت جو قانون بناتی ہے یا کسی زمانے میں بادشاہ کے زبان سے جو لفظ نکلتا تھا وہ قانون ہوا کرتا تھا۔ یقیناً ایک زمانے میں ایسی بات ہوا کرتی تھی، لیکن اب قانون اتنا ڈائیورسیفائی ہو گیا ہے، اس کے اتنے شعبے بن گئے ہیں کہ اس کے لیے ایک ہمہ وقتی تعلیم کا نظام ناگزیر ہو گیا۔ یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، بر صغیر میں تو ماشاءاللہ کافی لیٹ ہوا، لیکن یورپ میں جو سیٹ آف ایکسیلنس ہے، جو قانون کے کالج ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں۔ یہاں بر صغیر میں ایک زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ سوشل سائنسز پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز میں جاتے تھے، پرٹیکولرلی مجھے علی گڑھ کا تجربہ ہے اور کافی ساری یونیورسٹیز میں ایسا ہوا ہوگا کہ جو لوگ MA کرتے تھے یا کوئی اور کلاس میں جاتے تھے، MSc کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ LLB کی ڈگری بھی لے آتے تھے۔ اس کا کوئی ریگولر سسٹم نہیں تھا، ایک ڈگری فالتو مل جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے چلو یہ بھی لے لیجیے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک سلسلہ ایسا چلا کہ یہ کلاسز ریگولر ہونے لگی، ایک شعبہ بنتا گیا، تو ایک نیا جو فالتو ڈگری لوگوں کو لینے کا موقع مل گیا وہ ڈپلومہ ان پبلک ایڈمنسٹریشن تھا۔ تو اب پبلک ایڈمنسٹریشن اتنا ڈائیورسیفائی ہو گیا کہ اس کے بے شمار جہتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں بے شمار یونیورسٹیز ہیں، قانون پڑھانے کی بھی کافی ساری ہیں۔ ایک بات جو مجھے بڑے افسوس سے مجھے تجربہ ہوا ہے اور احساس ہوا ہے، اس کی ندامت بھی ہے کہ قانون کی یونیورسٹیز کافی سارے کالج کافی سارے ہیں، وکلاء حضرات بھی بے شمار ہیں، میری طرح کے جج بھی اور بے شمار ہیں، لیکن وہ جو ایتھکس ہے
قانون کی یا جورسپروڈنس کی جو ایتھکس ہے وہ کافی حد تک مفقود ہے ایک. اور دوسرا ایک قانون کا ایک مسلمہ جو سسٹم پڑھایا جاتا ہے قانون میں، اور جو اب جدید دنیا کی اپنے حکومتوں میں جو شعبے بنے ہیں، ان شعبے میں ایک جورسڈکشن پہ ڈیوائڈ کر کے گیا ہے. ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا لا کے مختلف شعبے ہیں. ان شعبوں کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا اپنا ایک تو خوشی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس میں اپرچونٹی جو اپنے لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں ملازمت کی، وہ بے شمار ہیں. آپ کے چھوٹی سی چھوٹی میونسپلٹی سے لے کے ریاست کے بڑے سے بڑے عہدے تک آپ کو وکیل چاہیے ہوتا ہے. وہ لیگل ایڈوائزر کے نام پہ ہو، کارپوریٹ کے طور پہ ہو، کسی اور جگہ پہ طور پہ ہو، ہے اپرچونٹیز کافی کھل گئی ہیں اور یہ بڑا روزگار کا وسیع موقع بن گئے ہیں. لیکن دو چیزیں جو ہیں میں ابھی جو پہلے گزارش کیا کہ مجھے بڑی کھٹکتی ہیں میرے ذہن میں. ایک تو ایتھکس نہیں ہے، اور دوسرا جو حدود قائم کیے گئے مختلف شعبوں کے لیے وہ اوور لیپ ہو گئے. ان کو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کالج اس کبھی کو دور کرے گا، اس کو اٹینڈ کرے گا. کل ہی مجھے اوور لیپنگ کی میں بات ایک مثال کے طور پہ کروں گا. کل ہی مجھے اخبار ایک پڑھنے کا موقع ملا جس میں یہ سردیوں کی چھٹیوں کے لیے 3 اداروں نے بیک وقت 3 احکامات دیے. ایک لاہور ہائی کورٹ سے حکم آیا کہ 20 تاریخ سے چھٹیاں کرے گا، 20 تاریخ ہی ہے. اور دوسرا NCOC کا آیا کہ آپ 1 جنوری سے آنورڈ چھٹیاں کریں. تیسرا ایجوکیشن منسٹری سے آیا کہ 25 سے لے کے 5 تک چھٹیاں کر دیں. تو یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس کا اختیار ہے وہ کسی ایک ہی اتھارٹی کا اختیار ہوگا تو سب اتھارٹیز مل کے الگ الگ فیصلہ کر رہی ہیں. تو یہ جو ایک اوور لیپنگ ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت ہو گئی ہے، تو یہ بڑے دکھ دینے والی بات ہے. تو مجھے یقین ہے کہ بچوں کو جب یہاں پڑھایا جائے گا تو اس کی طرف خصوصی طور پہ توجہ دی جائے گی کہ جس شعبے میں جس آدمی کو رکھا گیا ہے وہ وہی کام کرے، اس کے علاوہ کوئی اور کام وہ نہ کرے، کیونکہ اس سے ملک کا نظم و نسق خراب ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ قانون بے شمار ہیں، بے شمار قانون ہیں، ہزاروں کے تعداد میں قانون ہیں، لیکن قانون کے اطلاق جو ہے اس کا فقدان ہے. آپ کا ہمارا آئین ہے 2 بار منسوخ ہوا، تیسرا کئی بار معطل ہوا، اور اب پلوٹ بھی ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو اس کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے جو بہت ناگزیر چیز ہے. تو میں ایک ایتھکس کی جو وکلا کے حوالے سے میں گزارش کروں گا. ایک لطیفہ ہے چھوٹا سا. ایک شخص کسی وکیل صاحب کے پاس ایک کیس لے کے آیا تو اس نے اپنے منشی کو دے دیا کہ آپ اس کے واقعات دیکھ کے فائل وغیرہ مرتب کریں. تو وکیل اپنے منشی صاحب نے کیس پڑھا، خدا تعالیٰ صاحب بھی تھا. اس نے کہا یار تمہارا کچھ بھی نہیں بنتا، تم چلے جاؤ، پیسے خرچ نہ کرو اور صلح کر لو جا کے فریق کے ساتھ. تو شام کو جب وکیل صاحب آئے تو انہوں نے اس کو کہا جی حساب کیا پیسوں کا. تو انہوں نے کہا جی ایک آدمی میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا فلاں کیس لے کے، تو اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اس کا کچھ نہیں بنتا تھا، میں نے اس کو واپس کر دیا. تو اس نے کہا بڑی افسوس کی بات ہے یار، اس ایک آدمی کا نہیں بنتا تھا، تمہارا بنتا تھا، میرا بنتا تھا، بس والے کا بنتا تھا، ہوٹل والے کا بنتا تھا، جہاں سے وہ گزر کے آیا ان سب کا کام بنتا. تو ایک کا نہ بنا تو کیا فرق پڑتا اس سے؟ تو اس ایتھکس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ 2 چیزیں میں آپ کے کو گزار کروں گا. اور پھر میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ بھی اس لیول بلکہ اس سے بھی بہت آگے چلا جائے کہ سیٹ آف ایکسلنس بن جائے. مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ابھی میں اپنے ایک عزیز سے بات کر رہا تھا کہ اگلے والا ایریا بھی اگر آپ کا ہے تو میرے ذہن میں آیا تو یہ ایک اقامتی ادارہ بھی اگر بن جائے جس طرح بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. آپ نے تو الحمدللہ کالج سے شروع کیا ہے، لوگ سکول سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ابھی بھی ایک ماڈل وہاں موجود ہے کہ سکول سے شروع ہوا تھا جو میٹرو سرکل کے نام پہ آج بھی موجود ہے وہاں. تو وہ وہاں سے سکول سے شروع ہوا تو آج وہ یونیورسٹی بن گیا. ابھی بھی یونیورسٹی نہیں بنی ہے، وہ یونیورسٹی کا شعبہ ہے فیکلٹی کا جو مسلمانوں کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی. آپ نے تو ماشاءاللہ کالج شروع کیا اور کالج کی ایسی ایک جھلک ہے کہ یہ یونیورسٹی کی ایسا لگتا ہے ایک اقامتی شعبے اگر ہو جائے تو اس کی زیادہ اور بہتر تربیت ہوگی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ
یہاں آنے جانے کا موقع ملتا رہے گا، اور میں ایک بار دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا آنے کا، اور یہاں آپ سے گفتگو بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے آپ کے ادارے کو بھی، اور جو آپ کے ساتھ چلانے والے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے وسطی دور کے مشرق وسطیٰ کی تاریخ و سیاست پر PhD کر رکھی ہے۔ 1985 سے 2013 تک پشاور یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیہ کے چیئرمین رہے اور وائس چانسلر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، ممبر بورڈ آف گورنرز KLC، جناب محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل احترام سرپرست اعلیٰ خانقاہ بگیار شریف کے تعلیمی اور علمی منصوبوں کے جناب محترم راجہ ظفر الحق صاحب، کہوٹہ لا کالج کے چیئرمین بگیار شریف کے تعلیمی منصوبوں کے سربراہ اور منتظم، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق ممبر، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے سابق پروفیسر، سابق وائس پریزیڈنٹ جناب صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، اس تقریب میں موجود بہت ہی قابل احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، قانون کے میدان سے وابستہ بہت ہی جید شخصیات، اس نئے کالج کے اساتذہ کرام، تعلیمی فیکلٹی، انتظامیہ اور اہل علم اور دانش جو اس تقریب میں موجود ہے، ہم سب کے لیے یقیناً آج کا دن بے انتہا خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے میدان میں آج ایک ایسے کالج کا اضافہ ہو رہا ہے ہمارے علمی ماحول میں، کہ جو آج کے پاکستان کے اندر پرائیویٹ اداروں کے تأثر کے بالکل برخلاف لگتا ہے۔ ہمارے ہاں پرائیویٹ تعلیم کا جو تصور اور تأثر بنا ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کمانے کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی جگہ حاصل کی جائے اور پھر اس میں ڈربے بنا کر طالب علموں کو تعلیم کے نام پر ان سے پیسہ وصول کیا جائے۔ الحمدللہ آج یہ کالج آپ کے سامنے موجود ہے کہ پرائیویٹ میدان میں یہ کالج بلڈنگ کے لحاظ سے بھی بالکل مختلف ہے، بالکل بہت ہی نمایاں، اس کے کمرے، اس کی لائبریری، اس کی تشکیل، اس کا ماحول، تو یہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کی بات ہے۔ پھر اس کا جو جغرافیائی وقوع ہے کہ ایک تو کشمیر کے ساتھ بالکل متصل، تو کشمیر کے جو اہل علم ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کے لیے بھی یہاں تک رسائی آسان، اور پھر جو ہمارے مرکزی علاقے ہیں
اسلام آباد، اس سے ذرا دور، تو ان علاقوں کے طالب علموں کے لیے بھی یہ ایک بہت زبردست جگہ ہے حصول علم۔ پھر جناب صاحبزادہ صاحب کو جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں بہت ہی پرفیکشنسٹ ہے، وہ پرفیکشن کی طرف جانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں انہوں نے فیکلٹی کے انتخاب میں جس پرفیکشن کو برقرار رکھا ہے وہ بھی بے انتہا قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، قابل اطمینان ہے۔ پھر ابھی جو اس کی پہلی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی، اس بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں جو رپورٹ پیش کی گئی وہ بھی ہم سب کے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے، جو پاکستان کی قدیمی یونیورسٹی ہے، قدیم ترین یونیورسٹی، ان کا جو بورڈ تھا کہ جس نے اس کالج کے الحاق کی سفارش کی، انہوں نے دو باتیں بطور خاص اس کالج کو دیکھ کر اور اس پرفیکشن کا جو کوشش ہے جناب صاحبزادہ صاحب کی، انہوں نے جو آخری حد ہے سیٹوں کی وہ ابتدا ہی میں اس کالج کے لیے اس کی منظوری دی، اور وہ ہیں 100 سیٹیں۔ یہ کسی بھی پرائیویٹ کالج میں ابتداءً 100 سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو اس بورڈ نے 100 سیٹوں کا کہا ہے اور اجازت دی ہے، یہ بھی ایک اطمینان بخش ہے کہ اس پورے ماحول کا انہوں نے اعتراف کیا، اور اس اعتراف کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کی کہ اس کالج کو ماڈل کے طور پر لیا جائے گا، نمونے کے طور پر لیا جائے گا۔ تمام دیگر پرائیویٹ کالجز جو آئندہ بننے والے ہیں، اور پرانے کالج جس سے بھی یہ کہا جائے گا کہ اسی کالج کو رول ماڈل سمجھیں، اور اس طریقے سے قانون اور دیگر میدانوں کی تعلیم میں بہتری اور پرفیکشن لانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات کہ جو اہداف ہوتے ہیں، تو اہداف میں بہت ہی خوبصورت 3 اہداف کا تعین اور فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ بے انتہا اطمینان کی اور خوشی کی بات ہے اور مبارکباد کی بات ہے اس پوری مینجمنٹ کو۔ وہ اہداف ہیں، سب سے پہلا نالج، یعنی جو قانونی علم ہے یہ، اور اس کے بعد ایتھکس، کہ جس کی طرف ہمارے بہت ہی محترم جناب سابق چیف جسٹس منظور گیلانی صاحب نے اشارہ فرمایا۔ ایتھکس یعنی جو اخلاقیات ہیں، جو ہمارا نظام اقدار ہے، وہ اس کی بھی تعلیم دی جائے گی۔ اور پھر تیسری چیز وہ ہے سکلز، کہ مہارتیں بھی ہوں، کہ ایک قانونی مہارت ہو، صرف قانونی علم نہ ہو بلکہ علم کے ساتھ مہارت بھی ہو، اور یقیناً وہ اس کے لیے ہوگا کہ جس کا سب سے پہلے انچارج جناب ہمارے بہت ہی محترم صاحبزادہ عزیر ہاشم ایڈوکیٹ صاحب نے اشارہ فرمایا، قرآن پاک کی اس کی طرف، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، نظام عدل کے قیام میں مقدور بر کوشش کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اس کی جو جہتیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بابرکت دن ہے، اور ہم سب چشم برا ہے کہ اس کالج سے جو علم، جو نظام اقدار، جو نظام اخلاق اور جو مہارتیں سامنے آئیں گی، وہ انشاءاللہ پاکستان کے نظام قانون کے لیے ایک اثاثہ اور ایک سرمایہ ہوں۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
اب میں انتہائی ادب کے ساتھ پیٹرن ان چیف کہوٹہ لا کالج اور آج کی تقریب کے صدر نشین راجہ محمد ظفر الحق صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بورڈ آف گورنرز کہوٹہ لا کالج کو اعزازی شیلڈ اپنے ہاتھوں سے پیش کریں. جناب عزت مآب جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ممبر بی او جی. عزت مآب جناب جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی صاحب ممبر بی او جی. تھوڑی سی تالیاں اگر ہو جائیں تو تھوڑا سا ماحول بن جائے گا. بہت خاموشی ہے. بہت شکریہ. سر سامنے دیکھیں سر سامنے دیکھیں. ایک منٹ. عزت مآب جناب ذوالفقار علی عباسی صاحب ممبر بی او جی. عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب ممبر بی او جی. اس سائڈ والے بالکل تالیاں نہیں بجا رہے. تھوڑا سا کلیپنگ کر دیں. بہت شکریہ. سر سامنے دیکھیں. سوری. عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاحب ممبر بی او جی. عزت مآب جناب خورشید احمد ندیم صاحب ممبر بی او جی. عزت مآب جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوعہ صاحب ممبر بی او جی. اور عزت مآب جناب راجہ محمد حسنین جاوید صاحب ممبر بی او جی. اب وہ احباب جو شروع سے اس ادارہ کے ساتھ وابستہ رہے، اس کی تعمیر و ترقی میں اور اس کے ہر معاملے میں ہراول دستے کے طور پر شامل رہے، انہیں بھی شیلڈز دی جا رہی ہیں. عزت مآب جناب راجہ انصر عظیم صاحب تشریف لائیں. عزت مآب جناب احمد علی شاہ صاحب. عزت مآب جناب محمد سہیب شیخ صاحب. سر سامنے دیکھیں. سر سامنے دیکھیں. شاہ جی. تھینک یو سر. عزت مآب جناب محمد سہیب شیخ صاحب. سامنے دیکھیں. سامنے دیکھیں. سامنے. عزت مآب جناب علی احمد شاہ صاحب. سر سامنے دیکھیں. عزت مآب جناب ہمایوں اکبر صاحب. عزت مآب جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوعہ صاحب ممبر بی او جی. سر سامنے دیکھیں. عزت مآب جناب خضر حیات ستی صاحب. سامنے دیکھیں. ستی صاحب. خضر بھائی سامنے دیکھیں. سامنے دیکھیں. عزت مآب جناب خورشید عالم صاحب. عزت مآب جناب محمد داؤد صاحب. سر سامنے دیکھیں. تھینک یو. عزت مآب جناب شمس توحید عباسی صاحب. ادھر سے آ جائیں. عزت مآب جناب راجہ محمد قربان صاحب. عزت مآب جناب راجہ افتخار حسین صاحب. سر سامنے دیکھیں. تھینک یو.
راشد محمود عباسی، تھوڑے سے جلدی تشریف لائیں. آگے پیچھے یہ آگے وہ دے راجہ محمد قربان صاحب. سامنے دیکھیں. جی جی. عزت مآب جناب عتیق الرحمان ستی صاحب. عتیق الرحمان سامنے دیکھیں. عزت مآب جناب غلام حاجی غلام ربانی صاحب اور عزت مآب جناب عبدالصمد سیٹھی صاحب. ٹھیک ہے سر. ایسا جلدی ہے جلدی ہے. عزت مآب جناب ڈاکٹر شیر محمد زمان صاحب. آگے جائیں جائیں. شیر احمد صاحب، ادھر دیکھیں سامنے کھڑے ہو. ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی. سامنے سر. سر سامنے دیکھیں. تھینک یو. سب تشریف رکھیں. بہت شکریہ. سیاست میں استقامت، لہجے میں شائستگی، خوبصورت و خوبصیرت، مملکت شرافت کے تاجدار، اقلیم خلوص کے شہریار، خوش وضع و خوش اخلاق، میری مراد عالم اسلام کی انتہائی قابل احترام شخصیت، آج کی تقریب کے صدر نشین، پیٹرن ان چیف کہوٹہ لا کالج، سیکریٹری جنرل مؤتمر عالم اسلامی، جناب محترم راجہ محمد ظفر الحق صاحب سے ملتمس ہوں کہ صدارتی کلمات ادا فرمائیں. راجہ محمد ظفر الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے دربار عالیہ بغداد شریف کی نسبت سے ہمیں اس کے ساتھ جوڑا، اس کے ساتھ منسلک کیا، ان سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ سیکھا، اور دنیا میں جو عزت ملی ہم نے پیچھے مڑ کر انہیں کو دیکھا. آج جو یہ کہوٹہ لا کالج کا افتتاح ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کی ارواح خود اس سے خوشی اور اطمینان حاصل کریں گے. مجھے اس بات کا بھی اطمینان ہے کہ جو فیکلٹی ہے وہ بھی اپنے اس کام کی ماہر ہے. علمی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے وہ اس اہل تھے کہ وہ اس جیسے ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اور اس کی تعلیم و تربیت میں وہ حصہ ڈالیں. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب اور ان کے جو ویژن ہے، وہ تجربہ انہوں نے پوری زندگی میں حاصل کیا ہے. انسانوں کے ساتھ اخلاص کا تعلق، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا تعلق، ان کی دین اور دنیا کو بہتر کرنے کا تعلق. اور اسی وجہ سے آج جو انہوں نے گلدستہ اکٹھا کیا ہے، جس میں ایسی ایسی شخصیات ہیں کہ ایک ایک ہستی انتہائی قابل احترام ہے. صاحبزادہ صاحب جو درگاہ
کے ساتھ منسلک ہیں وہ بذات خود اس ملک کی ایک بڑی مقتدر ہستی ہے۔ علمی لحاظ سے بھی سارے ایسے حضرات کو ساتھ اس کے شامل کیا گیا ہے جن کی شمولیت بذات خود اس ادارے کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اور یہ جو پہلے مسجد کا یہاں قیام کیا گیا، آپ کو اس سوچ سے آگاہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی جگہ بننی چاہیے، اور وہ اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے موجودہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کی آپ لائبریری دیکھیں، یہاں تو 5000 کتابوں کا نام دیا گیا، حقیقت میں کتابیں 6000 سے اوپر ہو چکی ہیں۔ اور مجھے ایک واقعہ یہاں کی عدالت کا یاد آتا ہے کہ یہاں 2 وکلا حضرات بحث کر چکے تھے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں، وہ بحث کے لیے عدالت نے کہا کہ کوئی کتاب کوئی صنعت وغیرہ پیش کی جائے، تو ان کا کتابیں تو راولپنڈی میں ہیں، یہاں تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ کمی بھی پوری کر دی گئی، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے میں ایسے ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کی لوگوں نے بڑی قدر کی ہے، جو پیشہ وکالت کے ساتھ منسلک تھے، لیکن بحیثیت انسان کے ان کی بڑی قدر و منزل اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ میرے سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ مرحوم جسٹس سردار محمد اسلم صاحب کا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ وہ چیف جسٹس کے عہدے پر گئے، بلکہ انہوں نے متاثر کیا ججز کو بھی، اور انہوں نے تعریف کی کہ سردار محمد اسلم صاحب مرحوم کی طرح کے وکلاء ہونے چاہیے، جو اپنے کام میں بھی محنت کرتے ہیں، جانبداری کرتے ہیں، صحیح مشورہ دیتے ہیں، اور پھر اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اخلاق کی بنیاد پر اگر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے اور مخلوق خدا کو بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس علاقے کی ایک اور شخصیت جنہیں میں فراموش نہیں کر سکتا، وہ راجہ محمد انور صاحب مرحوم ہیں، جنہوں نے بہت اچھا نام کمایا ہے اور بہت ہی عزت کمائی ہے اس پیشے میں رہ کر کہ کوئی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ فلاں معاملے میں انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ حضرت قائد اعظم کی زندگی کو آپ پڑھیں اور ان کی وکالت کے پیشے کے ساتھ منسلک ہونے کے آپ وہ پہلو دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پہلا تو یہ تھا کہ جب انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ تشریف لے گئے، یہاں سے میٹرک پاس کر کے وہ گئے تھے، لیکن اس وقت میٹرک کی تعلیم کا معیار بھی بہت اونچا ہوا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا نام ہے جناب اے کے بروئی صاحب کا، وہ FA-LLB تھے، اور ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا۔ آپ یقین کریں کہ بروئی صاحب جب اپنے علاج کے لیے باہر جانے لگے مجھے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ میری صرف 2 بیٹیاں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے کسی ایسے شخص کی جو آپ کی خبرگیری کر سکے اور دیانتدار ہو اور اس کی آنکھوں میں شرم ہو، تو آپ راجہ ظفر الحق صاحب کے پاس جایا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپریشن کے دوران ہی ان کی وفات ہو گئی، لیکن
وہ بہت ہی قابل اور ایک صوفی قسم کے انسان تھے. اور ایک دفعہ میں نے ان کی تقریر سنی جس کی وجہ سے میں ان کا گرویدہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اوپر انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کی. انہوں نے کہا کہ جب دنیا میں انسان بہت اونچے مقام پر جانا شروع کرے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اور بلند ترین مقام حاصل کر لے تو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جیسے جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود انسان کی ایک حد ہے جس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا، اور مواصلہ رسول اکرم کی ذات اقدس کے کوئی اور شخص پھر آگے نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مایوس ہو جائے دنیاوی رکاوٹوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، اور اس کو اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، تو وہاں بھی وہ خود دیکھے گا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اسی لیے وہ بار بار فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر اس پر ایمان راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو پھر بہت ساری مصیبتیں اور تکلیفیں وہ ذات رفع کر دیتی ہے. یہ جو ادارہ بنا ہے آج میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس قدر اچھی پلاننگ ہوئی ہے، اور شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، انہیں بھی ایک فیلڈ دی گئی ہے، لیکن اکثر مزارات اور مساجد کی تعمیر کے نقشے انہی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے ان کو جو دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے اور بھی جو میں نام لینا بھول گیا تھا نصف میں جا کر، وہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے صاحبزادہ صاحب موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مجلس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں، اور وہ علمی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ایک انتہائی بلند شخصیت ہے. اور ان کا یہاں آنا اور اس ادارے کے لیے دعا میں شریک ہونا، باقی بھی حضرات موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ لوگوں کے پیشوں کے لحاظ سے ان کا معیار مقرر ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مٹی کے برتن بنانے میں ہے تو وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ جو زیورات بناتا ہے، سونے کا کام کرتا ہے. لیکن ان سے بھی اونچی منزل ان لوگوں کی ہے جو انسان بناتے ہیں. اور یہ جو ادارہ ہے یہ انسانوں کی تعلیم اور اس کی تکمیل کے لیے وجود میں آیا ہے، اور یہ سارے اس علاقے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے باہر کے علاقوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی درسگاہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور وہ یہاں سے تعلیم دینی بھی حاصل کریں گے اور دنیاوی تربیت بھی ان کو میسر آ جائے گی. میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر اپنے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب کو اور ان کے بڑے قابل صاحبزادے عزیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی پلاننگ بھی اچھی تھی اور انہوں نے اس کی تکمیل بھی انتہائی خوبصورت انداز میں کی ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ ان کو بھی اگر کوئی ایوارڈ دیا جائے تو وہ جنرل خالد نواز صاحب اپنے ہاتھ سے ان کو پیش کریں. شکریہ.
اب میں اظہار تشکر کے لیے اس عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ ساری بہار جن کے دم قدم سے ہے، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، صدر کہوٹہ لا کالج۔ لیکن اس سے پہلے ان سے گزارش کروں گا کہ راجہ محمد ظفر الحق صاحب کو اپنے ہاتھوں سے اعزازی شیلڈ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزت مآب صدر مجلس جناب راجہ محمد ظفر الحق صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، بورڈ آف گورنرز کے معزز اراکین، انتہائی قابل احترام عمائدین علاقہ، میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جو سوچنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اپنے فضل عمیم سے اس پر عمل بھی نصیب فرمایا، اور جو خواب تھا آج اپنی آنکھوں سے اس کی تعبیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے، اور اسی کا فرمان ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھولوں گا۔ بغار شریف میں بچوں کے لیے ایف ایس سی تک کالج اور بچیوں کے لیے الگ سے ایف ایس سی تک کالج کے قیام کے بعد یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اپنے اس آبائی شہر کی خدمت کے لیے بھی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ مشاورت سے طے پایا کہ یہاں لا کالج کی بنیاد رکھی جائے۔ الحمدللہ کہ 3 سال میں اس کے تعمیراتی اور تعلیمی مراحل مکمل ہوئے، اور ایک جملہ میری زبان پر آیا ہوا ہے، وہ بھی اظہار تشکر ہی ہے کہ میرے عزیز بیٹے عزیر ہاشم نے اس کو اتنا عمدہ بنایا ہے، اس کی تنظیم اور تنسیق کے لیے جو شبانہ روز کوشش کی ہے وہ اتنی ثمربار ہوئی ہے، اس بہتر صورت میں سامنے آئی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ شاید اتنا اچھا خواب میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت آپ تمام جملہ حضرات کی دعاؤں سے اور حضرات کبار کے ارواح کی برکت سے اس علاقے کی مزید خدمت کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ یہ خشت اول ہے، اللہ رب العالمین مزید آگے بڑھنا نصیب فرمائے۔ میرے لیے انتہائی اعزاز اور افتخار کی بات ہے کہ آج یہاں اہل علم کی ایک کہکشاں ہے۔ یہاں جہاں ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب،
میرے عزیز بھائی خورشید ندیم صاحب، میرے عزیز محترم ڈاکٹر الیاس صاحب اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب اور قاضی صہیب صاحب اور میرا شریف سے پیر صاحب اور ہمارے گری شریف سے بہت ہی صاحب علم شخصیت حضرت صاحبزادہ محمد اکرم شاہ صاحب اور پشاور سے صاحبزادہ بدر عالم صاحب کے صاحبزادہ صاحب اور ڈاکٹر غلام دستگیر، ڈاکٹر اکرام الحق، یہ بہت بڑی شخصیات، اور ادھر پیر صاحب نیریہ شریف تشریف فرما ہے، پیر صاحب سیاہ شریف تشریف فرما ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے وکلاء کے نمائندوں اور پوری وکلاء برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کالج کو آن کیا اور اپنی تشریف آوری سے ہماری عزت افزائی بھی کی اور حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ میں آپ تمام حضرات، آپ میں سے ہر ایک میرے لیے انتہائی قابل احترام، میں آپ تمام حضرات کا سپاسگزار ہوں کہ آپ نے میری دعوت کو قبول فرمایا اور اس مجلس کو رونق بخشی ہے۔ میں دو تنظیمات کو اس آج کے جلسے کی وضاحت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک انجمن محبین مشائخ بغار شریف برطانیہ اور دوسری یعقوبیہ ایجوکیشنل سوسائٹی بغار شریف، ان دونوں تنظیمات نے دام درم قدم سخن ان اداروں کی تعمیر، ان کی تنظیم اور ان کو چلانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت پیر سلطان العارفین صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دعائیہ کلمات سے سرفراز فرمائیں۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ العالمین علم و آگاہی، شعور و نور کا یہ سلسلہ جو خاندان بغار شریف نے شروع کر رکھا ہے، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے دربار میں اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرما۔ الہ العالمین اس محنت شافتہ سے ہے، اللہ اس کے فیضان سے ملک خدا داد پاکستان کو سلامتی، ترقی اور شعور و نور کی منزلوں کو حاصل کرنے میں اپنی خاص مدد عطا فرما۔ الہ العالمین ملک کے مقتدر شخصیات، خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے، ممبر و محراب سے تعلق رکھنے والے، محکمہ قضاء کے اعلیٰ عہدوں پر اعلیٰ معیار قائم رکھنے والوں کا یہ گلدستہ آج افتتاح کے لیے جس طرح موجود ہے، اللہ اس افتتاح میں اپنی خاص برکتیں، حفاظت و کفالت نصیب فرما۔ الہ العالمین جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ساجد الرحمان صاحب جس پیار، جس اعتبار ملک کے عزیز میں ایک مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کریم اس شجر سایہ دار کو عمر دراز اور
میلان پرواز میں خدایا اور ترقیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کو تو ترقی ظاہری اور باطنی نصیب فرما۔ آنے والے دور میں ایک قوم کو ترتیب دینے اور ان کے روح اور ان کے اذہان میں تنویر قائم کرنے کا اللہ مقبول ذریعہ نصیب فرما۔ آنے والے تمام کو دین و دنیا کی عزت اور آبرو نصیب فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات